दार अल-मदीना म्यूज़ियम एक प्राइवेट म्यूज़ियम है और यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी इस्तेमाल हुई चीज़ नहीं है, न मक्का न मदीना। तो सब कुछ तुर्की ले गए। तुर्की ने यहाँ पे 640 साल हुकूमत की और जब गए ना तो सारा सामान तुर्की में ले गए। तो बिस्मिल्लाह, आप लोग इस मॉडल को देखें। तो इस मॉडल से हम शुरू करेंगे। तो इस मॉडल में ये आज से 4000 साल पुराना मक्का का शहर दिखाया गया और मक्का में कोई भी आबादी नहीं था और पानी भी नहीं था। मक्का में तूफ़ानी नूह अलैहिस्सलाम के बाद, तो तूफ़ानी नूह के बाद जो बाकी असरात रह गए थे ना, खाने काबा के एक टीले की तरह। और अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में आए और खैमा लगाया। तो खैमा लगाने के बाद जब जा रहे थे, उनकी बीवी हाजिर अलैहिस्सलाम पूछती, आप हमें अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कोई आबादी नहीं है, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से आपको यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये बात बोल के वो मुल्क शाम चले गए और ये मुल्क शाम जो सीरिया है, सीरिया। फिर इनके पास जितने भी पानी था सब ख़त्म हो चुका था और इस्माईल अलैहिस्सलाम यहाँ पे रो रहे थे पानी के लिए। तो हाजिर अलैहिस्सलाम सफ़ा और ये मरवा इन दोनों पहाड़ों में चक्कर लगा रहे थे और साथ ही चक्कर में अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहाँ पे आए और पानी बहना शुरू किया और इस जमजम की वजह से मक्का में आबादी शुरू हुई। और ये आबादी कैसे शुरू हुआ यहाँ पे देखें। तो कुछ दिनों बाद तिजारत की काफिलों का यहीं से गुजरता और यमन से, तो उन्होंने आकर देखा एक कुआं है। तो बीवी हाजिरा से पूछती, अगर यहाँ पे हम रहना चाहते कि आप इजाज़त देती हो? तो उन्होंने इजाज़त दी और सुभान अल्लाह इस जमजम की वजह से मक्का में आबादी शुरू हुई। और ये दिखाया गया यहाँ से तकरीबन सिंबॉलिक है। ठीक है, ये सऊदी कल्चर। फिर आपको बिस्मिल्लाह यहाँ पे दिखा दो, ये देखे आबादी। तो फिर अल्लाह के हुक्म से जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से वापस है मक्का में, तो उन्होंने आकर खाने काबा की तामीर की। तो यहाँ पर देखें खाने काबा बन गए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में खाने काबा के 2 दरवाजे थे और छत नहीं थी। और ये देखें, ये है जमजम कुआं और ये है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का घर। तो मक्का में हाजिर अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए और उनके बाद ये पूरा मक्का शहर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के अंडर होते थे। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद मक्का में शिरक और बूत परस्ती शुरू हुई। और ये शिरक कैसे शुरू हुआ था? यहाँ के साथ शिरक शुरू हुआ था। और कैसे? तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनके बेटों के वफ़ात के बाद तकरीबन 300 या 350 साल बाद मक्का में अमर बिन आमिरी लुहाई भी कहते हैं, अमर बिन जुहरुमी भी कहते हैं, और ये लोग आए थे शाम से। तो उन्होंने आकर मक्का में ये बुत परस्ती शुरू की। ये देखें, ये सफ़ेद सफ़ेद जो रखा ना, ये सब बुत रखा था और इनके साथ तकरीबन 360 के करीब बुत लाए थे। और इसी जगह से अल्लाह के साथ शिरक शुरू हुआ था। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसी तरह ये बुत रखा था, खाने काबा के अंदर और बाहर भी चारों तरफ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान तवाफ़ करते थे और मुश्रिकीन का ये बुत भी रखा था। और फ़तेह मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम बुतों को तोड़ दिए थे। तो यहाँ पे एक सवाल है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बचपन में बुत तोड़े थे वो कहाँ पर तोड़े थे? खाने काबा के अंदर, बाहर या कहीं और जगह पे? वो जब उन्होंने बुत तोड़े थे उन्होंने कहा था कि ये बड़ा मैंने छोड़ दिया। जी जी जी, जो नमरूद के बुत तोड़े थे। नमरूद, हाँ। बहुत लोग कहते हैं खाने काबा के अंदर बुत तोड़े थे, लेकिन ये खाने काबा किसने बनाया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ। और जो बुत तोड़े थे वो बचपन में तोड़े थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सऊदी अरब से नहीं थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से। मुल्क शाम में जो बुत तोड़े थे ना वो वहाँ पर तोड़े थे। उन्होंने एक बड़े को छोड़ा था ना, एक को छोड़ दिया था ना। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे देखें काबा शरीफ की मॉडल सी, तो वो तो खाने काबा बह गया, सिर्फ ये जगह थी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आकर इस जगह को साफ करके ऐसे खाने काबा को तामीर की। और उस वक्त खाने काबा के 2 दरवाजे थे और छत नहीं। फिर कबीला कुरैश का ज़माना आया तो ये हातिम भी बना दिया और ये छत भी कर दी। और ये हातिम भी खाने काबा का हिस्सा है। फिर साहब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने आकर इस हातिम को खाने काबा के अंदर ले आए और लंबाई देखिए सिर्फ। फिर आए हज्जाज बिन यूसुफ, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने आकर इस हातिम को दोबारा बाहर कर दिया। फिर आए तुर्की और तुर्कियों ने आकर इसका हाइट ऊपर कर। ठीक है, और आज हम इस तरह देखते हैं जो सऊदियों ने बनाया, सेम ही है लेकिन सिर्फ नीचे से ये डेकोर, ये डिज़ाइन देखिए, लेकिन सेम ही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जी कि जो इसमें हजर अस्वद है वो कब लगा? ये देखें, यहाँ इस मॉडल में हमने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर है, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لیکن وہ دکھتا نہیں ہے جو. اچھا شاید اس کو وہ بعد میں جو سلور پلیٹنگ جو کیا وہ بعد میں کیا گیا. جی اوکے تو بعد میں لگا. بعد میں لگا. وہ تو تھا نا کہ تھا کون لگائے گا، پھر انہیں چادر میں رکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دیکھیں یہ ہے غلاف کعبہ اور یہ 240 سال پرانا ہے. اور اس غلاف کو ترکی سے ایک ڈولی میں کر کے آتے ہیں. آپ تھوڑا سا یہاں سے آ جائیں اور یہاں پہ دیکھیں وہ ڈولی دیکھیں سامنے وہ جو ریٹ رکھا ہے نا، اور وہ ڈولی بھی 240 سال پرانا ہے. سبحان اللہ. اور وہاں پہ ترکی یہ جو کعبہ شریف ہے نا یہ دیکھیں وہاں پہ صرف اوپر لگا دیتے تھے بیلٹ، جی اچھا اچھا نیچے نہیں صرف اوپر. میں یعنی غلاف کعبہ پہلے صرف اوپر ہوتا تھا بعد میں آیا. یہ غلاف کعبہ کب سے لگنا شروع ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو گیا تھا. یہاں پہ آپ کو جی. ٹھیک ہے. اور یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو قبیلہ قریش، تو قبیلہ قریش کا زمانہ آیا تو حسین بن کلاب نے آ کر خانہ کعبہ کی چاروں طرف ایک باؤنڈری وال بنا دیا. جہاں پہ یہ ہے کس کس سن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت ہجری سن شروع نہیں ہوا. نہیں ہوتا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ہے دار الندوہ، اور یہ دار الندوہ مشرکین کا پارلیمنٹ تھا اور اسی جگہ سے مشرکین پلان بنایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید صلی اللہ علیہ وسلم. جی. دار الندوہ. اور یہ دیکھیں یہ ہے دار الارقم جو مدرسہ تھا، اور اس دار الارقم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا شروع کی. اور اسی دار الارقم میں حضرت عمر بن خطاب ایمان لائے تھے. سبحان اللہ. اور یہاں پہ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا گھر، اور یہ گھر بھی آج نہیں ہے. تو یہ دار الندوہ آج کہاں پر ہے؟ یہ طواف کے اندر، مطاف کے اندر ہے یہ جگہ. اوکے. یہ دیکھیں یہ صفا اور یہ مروہ. دار الارقم مدرسہ صفا پہاڑ کے بالکل پاس تھا، اور آج یہ تینوں چیز نہیں ہے. یہ سب مطاف کے اندر آ گیا. جی نہیں سب کچھ نہیں، سب کچھ نہیں، صرف یہ آیا. اوکے. دار الندوہ جو مشرکین کا پارلیمنٹ. اچھا یہ جو باؤنڈری والی جو آپ بتا رہے ہیں یہ وہ والی جو آج ہم دیکھتے ہیں گولڈن سی سائڈوں پہ وائٹ سی اور گولڈن سی. نہیں یہ تو نہیں ہے آج. یہ نہیں اسی کو سمبولک کر یہ طواف کے اندر آ گئے. یہ طواف کے اندر آ گیا. اچھا ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھیے، اور یہاں پہ یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں پہ آج لائبریری لائبریری ہے لیکن وہ بند ہے. 3 یا 4 سالوں سے وہ لائبریری بند ہے. اوکے. اور یہاں پہ آپ کو گھر خانے کا تالا، اور یہ اس کے ساتھ یہ چابی، سبحان اللہ. اور یہ ہے غلاف رحمان یا راہ پاک. اور یہ تینوں چیز آج سے 40 سال پرانا ہے. اچھا اچھا. یہ غلاف ہر سال چینج کرتے ہیں حج کے وقت. ہاں ہم نے وہ دیکھی. یہ دیکھیں یہ ہے مکہ مدینہ مسجد الاقصی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ان کی شادی مکہ میں ہوا تھا. تو شادی کے کچھ دن بعد تجارت کے لیے مکہ سے ملک شام کی طرف گئے. تو یہ ہے ملک شام جو سیریا ہے. اور تجارت ختم کر کے جب مدینہ میں آئے ان کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر مدینہ میں ہے، لیکن کہاں پر اللہ علیہ. اور یہ مکہ مدینہ مسجد الاقصی یہ تینوں مساجد ایک ہی لائن میں ہے اور 180 ڈگری میں. تو مسلمانوں کا جو قبلہ تھا مسجد اقصی کی طرف. پھر 2 ہجری میں جب قبلہ چینج ہوا اللہ کے حکم سے مکہ کعبہ شریف کی طرف. اور یہ سمندر ریڈ سی اور افریقہ اس طرف ہے. تو جس سال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد انتقال کر گئے مدینہ میں، اسی سال مکہ ابرہ الحبش آئے تھے، ابرہا یمن سے، اور کعبہ شریف کو گرانے کے لیے. جہاں پر یہ دیکھیں ابابیل ابرہا، اور یہ لوگ آئے تھے یمن سے کعبہ شریف کو گرانے کے لیے. تو ان کو دیکھ کر مکہ کے لوگ ڈر سے اس طرح پہاڑوں میں چلے گئے. اور اس ہاتھی کا نام محمود تھا. محمود. تو اس ہاتھی نے جب دیکھا خانہ کعبہ کو گرانے جا رہے ہیں نا، تو اس ہاتھی نے آگے کے بدلے جگہ پر رک گئے یا بیٹھ گئے. اچھا. اور اللہ کے حکم سے یہ ابابیل نازل ہوئی. سورہ فیل ابابیل ترمیہم بحجارہ. تو حجر جو پتھر کو کہتے ہیں. تو ہر پرندے میں 3 پتھر لے کر آئے اور ان کے اوپر پھینکا، اور یہاں پہ یہ سب ختم ہوئے. صرف یہ ہاتھی بچ گئے. یہ تو سبحان اللہ. پھر اس واقعے کے 25 یا 50 دن بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں. سبحان اللہ. پھر آپ کے دادا عبد المطلب ان کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے تھے. ان کا نام محمد رکھا تھا، اور اس وقت اس دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، 6 سال جب اپنے والدہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ میں آئے، پھر اپنے والد کی قبر زیارہ کی، چند دن مدینہ میں ٹھہرے. اور جب واپس مکہ میں جا رہے تھے نا، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے ابوا. تو یہاں پہ جب پہنچے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ راستے میں وفات پائی اور یہ جگہ ابوا، یہ جگہ آج ابوا یہ بدر کی طرف ہے، لیکن یہاں پہ کسی کو جانے نہیں دیتے کیونکہ لوگ جا کر مٹی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، شرک اور بدعت نہ ہو، اس لیے یہاں پہ کسی کو جانے نہیں دیتے۔ جیسے دیکھیں نا جنت الباقی کے اندر ام عائشہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، 10,000 سے بھی زیادہ صحابہ کی قبر موجود ہے، اور صرف حضرت عثمان کی قبر کے اوپر نام لکھا تھا وہ بھی ہٹا دیا۔ اگر اب گئے تھے جنت الباقی میں آج جاؤں گا ابھی انشاءاللہ، تو وہاں پہ جتنے بھی قبر کے اوپر 2 پتھر وہ سب لیڈیز اور 1 پتھر جینٹس۔ ہاں میں نے اور یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت سکھانے کے لیے مکہ سے ملک شام کی طرف لے کے جا رہے تھے آپ کے چاچا ابو طالب، اور راستے میں ایک پادری ملا، پادری جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی کو دیکھا تھا، اور اپنے چاچا سے فرمایا ان کو اس ملک شام میں نہ لے کے جائے، کیونکہ اس زمانے میں اس ملک شام میں جو لوگ رہتے تھے نا وہ لوگ کبھی نہیں چاہتے تھے ان کا نبی عرب سے ہو، وہ لوگ چاہتے تھے ان کا نبی بنی اسرائیل سے ہو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر، اسی لیے آپ کے چاچا ابو طالب راستے سے واپس مکہ بھیجتے، اور یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے 12 سال کے تھے، 8 سے 12 سال۔ اور یہاں پہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے ایک خادم کا نام میسرہ، تو میسرہ کے ساتھ تجارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ملک شام کی طرف، اور تجارت کرتے وقت کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کی، اور تجارت ختم کر کے جب مکہ میں آئے تو خدیجہ کے خادم میسرہ پورا کا پورا ماجرا خدیجہ کو بتایا کہ محمد الامین ہے اور کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرتے، تو سبحان اللہ اس وقت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام دیا، ان کی عمر تھی 40 سال اور یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تھے۔ زبلہرہ غار ہے یہ مکہ میں، اور اسے زبل نور بھی کہتے ہیں، زبل نور۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئے، پہاڑ دیکھے، روجائے دیکھے، سبحان اللہ، یہاں پہ جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اسی جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے اقرا، اور اسی جگہ پہ قرآن نازل ہوا۔ تو اگر آج آپ یہاں پہ وزٹ کرنے جائیں نا، آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیڑھیاں نظر آئیں، اور زمانے میں ایک بھی سیڑھی نہیں تھی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کا سامان دیتے تھے، جن میں سے 2 بار پہاڑ چڑھ ندوہ جو مشرکین کا پارلیمنٹ تھا، جی اور وہ دارالارقم مدرسہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان طواف کرتے تھے، اور مشرکین کا وہ بت بھی رکھا تھا، آئیڈلز، اندر بھی اور باہر بھی چاروں طرف، اور مشکل وقت یہاں سے شروع ہوا تھا دارالارقم سے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دارالارقم سے اسلام کی دعوت دینا جاری رکھی تو مکہ کے مشرکین مسلمانوں کے دشمن بن گئے، اور جہاں پر مسلمان دیکھتے تھے نا ظلم کرتے تھے، اور یہ مشرکین کون تھے؟ قبیلہ قریش میں سے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام کو حکم دیا ہجرت کرو، اسلام کی دعوت دو، اور سبحان اللہ یہاں پہ مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دیا، اور کہاں پر؟ ایتھوپیا، حبشہ کی طرف، اور یہ افریقہ کی طرف ہے، ریڈ سی سمندر سے گئے تھے اسلام کی دعوت دینے، اور یہاں پہ پہلی سفر میں 12-13 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، اور یہاں پہ دوسری سفر میں 82-83 مرد تھے اور 20-25 عورتیں تھیں۔ تو اس سفر کے بارے میں جب مشرکین کو پتہ لگا تو مشرکین تو مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے، اور کہنے لگا محمد یہ کون سا دین لے کے آیا ہے جو ہمارے دین سے الگ ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک اللہ کے دین کو لے کے آیا ہوں، اور ہمیشہ اللہ کے دین کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو مشرکین نے کیا کیا؟ یہ دیکھیں مکہ میں جو مسلمان تھے مسلمانوں کو مکہ سے باہر کر دیا، اور مکہ سے باہر ایک جگہ ہے شیب آبی، اور وہ جگہ یہ والی جی یہ شیب آبی کا نہیں، یہ جگہ آج بھی مکہ میں۔ تو مشرکین سب مسلمانوں کو مکہ سے باہر کرتے اور مسلمان مکہ کے اندر نہیں آ سکتے، اور کعبہ شریف کے سامنے بھی نہیں، اور مشرکین خانہ کعبہ کے سامنے ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں لکھا تھا مسلمانوں کا آنا جانا، بات چیت کرنا، بزنس وغیرہ، شادی تک، یعنی سب کچھ منع کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، سوشل بوائکاٹ، اور یہ رول، یہ نظام تب تک رہتا جب تک یہ خط رہتا، اور یہ خط 3 سال تک اسی طرح، پھر 3 سال بعد اس خط کو دماغ تو نظام بھی ختم، اور اسی سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ اور آپ کے چاچا ابو طالب انتقال کر گئے، اور اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال۔ اس غم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے طائف میں،
مکہ سے طائف 100 کلومیٹر دور، اور طائف میں جا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دی تو طائف کے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتھر مارے، یعنی خون سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک بھر گئی، پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی پتھر ان کو نہیں مارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اس باغ میں آ پہنچے، اور یہ باغ انگور کا باغ تھا، اور شیبہ عتبہ بن ربیع اس باغ کے مالک تھے، اور یہ عتبہ جنگ بدر میں مشرکین کا لیڈر تھا۔ آپ لوگ ہندا کو تو جانتے ہیں، ہاں ہندا، جی جی بالکل، عتبہ کی بیٹی ابو سفیان کی وائف جی حضرت حمزہ جنگ احد میں۔ تو اس مشرک نے جب دیکھا ایک شخص ایسے زخمی ہو کر پڑا ہے، ایک پلیٹ میں انگور لیا، اور اس مشرک کا ایک خادم تھا، خادم کا نام عبداس کو بلایا، انگور دے کر کہا وہ جو شخص پڑا ہوا ہے اس کو دے کے آؤ۔ تو عبداس جب تھوڑے سے انگور لے کے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کرتے ہیں۔ تو عبداس نے کہا رحمان اور رحیم یہاں پہ تو کوئی نہیں کہتا، یہ لفظ تمہیں پہلی بار سنا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداس کو پوچھا تم کہاں سے ہو؟ عبداس نے کہا میں تو نینوا شہر سے ہوں، شہر کا نام نینوا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو۔ تو یونس علیہ السلام یہ نام سن کر عبداس اب یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے؟ یونس علیہ السلام تو نبی تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یونس علیہ السلام بھی نبی تھے اور میں بھی اللہ کے نبی ہوں۔ یہاں پہ مسجد ہے، ہم لوگ مسجد عباس گئے تھے ہم لوگ، یہ والی اور ایک مسجد ہے مسجد عباس گئے۔ وہاں بھی گئے، دونوں جگہ الحمدللہ دیکھا۔ جب اس مشرک کو پتہ لگا کہ عباس ایمان لائے نا تو عباس کو بھی شہید کر دیا، عباس کو بھی شہید کر دیا۔ اور یہ جو یہاں پہ رکھا ہے یہ شاید ترکش کلچر دکھایا گیا، یہاں سے تقریباً 100 یا 200 سال پرانے یہ سامان ہے۔ کوئی وہاں بھی دکھا دو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ اچھا یہ ماڈل آپ کو وہاں پر دکھاؤں گا کیونکہ یہاں پہ پہلے آپ کو مسجد اقصی کے بارے میں دکھانا ہے۔ اب تو یہ دیکھیں یہ ہے مسجد الاقصی جو ابھی ہے، جی جی جی، پہلے بھی یہ تھا اچھا شروع میں یہ پیچھے شروع سے ٹھیک تو ہے۔ آج ہم نیٹ میں یا گوگل میں سرچ کریں تو ہمیں صرف یہ دکھائے گا۔ نہیں وہ نہیں ہے ایکچولی یہ ہے جس کا صرف دوم نظر آتا ہے ہمیں ایکچولی تصویروں میں۔ اور یہ ڈوم آف راک ہاں مسلمانوں کا جو قبلہ تھا نا یہ ہے مسجد الاقصی، اور یہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء رسول کی امامت، تمام انبیاء رسول کتنے تھے؟ 1,24,000 انبیاء رسول کی امامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی میں۔ اور آج ہم کون؟ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ڈوم آف راک، اس کے اندر صرف یہ پتھر ہے، پتھر یہ دیکھیے یہ پتھر ڈوم آف راک کے اندر اس جگہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے۔ اچھا یہ وہ جگہ ہے، اور یہ دونوں چیز آمنے سامنے موجود ہے، یہ دیکھیں ڈوم آف راک اور وہ دیکھیں مسجد الاقصی۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ جو یہ میں نے جو سنا ہے راک، اور یہاں پہ جو ایک دیوار ہے نا دیوار گریا، یہودی لوگ جو عبادت کرتے ہیں نا اس دیوار میں، جی وہ دیواریں گریا ہے، یہ اوکے۔ اور وہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں ان کا مسیحا اس سائڈ سے آئے گا، اوکے، مسیحا دجال ہے جو کہ بیک سائڈ ہے۔ جی۔ یہ ان کے آباد یہودی، ان کے آباد یہ ہے یہ دیکھیں۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو یہ تو فلسطین میں ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین کیسے گئے؟ براق ایک سواری، اور براق مسجد اقصی کے پاس نمبر 9 یہاں پر دیکھیں، نمبر 9 یہاں پر باندھا ہوا تھا۔ پھر اس جگہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف، جسے معراج کہتے ہیں، اور معراج کا سفر ختم کر کے جب مکہ گئے نا، مکہ میں جا کر مکہ والوں کو کہا میں مسجد اقصی ہو کے آیا، تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ تم ایک رات میں جاتے بھی ہو اور آتے بھی ہو، اگر تم سچ ہو مسجد اقصی کے بارے میں ہمیں نشانیاں بتاؤ۔ تو دیکھیں مشرکین سوال کرتے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے پورا مسجد الاقصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آنکھیں بند کی تھی، جی ایگزیکٹلی مسجد الاقصی دیکھا، مکہ والوں کو کہا، پھر بھی مکہ والوں نہیں مانے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے نا وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور جا کر کہا کیا یہ بات سچ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے؟ انہوں نے کیا کہا؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ بات سچ ہے، اسی لیے ان کا نام صدیق۔ دیکھیں اس پورے کمپاؤنڈ کو الگ سے کہتے ہیں، اس پورے کمپاؤنڈ کو۔ اچھا یہ پورا الگ سا ہے، اگر آپ یہ جو باہر کا ایریا یہ یروشلم ہے، جی یہ دیکھیں
یہ تو سب آج اسرائیل کے اندر اگر آپ اس کے اندر نماز پڑھیں مسجد الاقصی تو یہ ہے. اگر یہاں پہ بھی نماز پڑھیں یہ بھی مسجد الاقصی. اگر اس کارنر پہ بھی نماز پڑھیں یہ بھی مسجد الاقصی. اس پورے کمپاؤنڈ کو الاقصی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تمام انبیاء رسول 1,24,000 انبیاء رسول اس مسجد کے اندر پھر تو نہیں ہوگا نا, تمام انبیاء سے یہاں پر. اچھا اس میں وہ جگہ کہاں ہے؟ یعنی اس کمپاؤنڈ کے اندر ہی ہے نا جہاں سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا, وہ بھی یہیں پر ہے نا؟ یہاں پر ہوگا شاید, لیکن یہاں پر اس کے بارے میں نہیں پتا مجھے. ہاں کیونکہ یہ جو پوری جگہ ہے نا یہ تینوں لوگوں کے لیے بڑی جو مذاہب ہیں, یہودیوں کے لیے جی ہمارے لیے تو ہے ہی, جی, ہے نا, عیسائیوں کے لیے بھی بڑی وہ ہے کیونکہ وہ ان کے حساب سے یہاں سے امام مہدی جو آئیں گے اور وہ ان کو جی. اور حج کے وقت اسی طرح مینا میں لوگ جمع ہوتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو مکہ میں مسلمان بڑھنے لگے, لیکن مشرکین جو تھے وہ لیڈر تھے, ظلم کرتے ہیں مسلمان تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکہ میں جو مسلمان ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف چلے جائے. اور مکہ میں جو مسلمان تھے نا, یہ دیکھیں مکہ میں جو مسلمان تھے اپنے گھر چھوڑ کے ایک دو کر کے سب مسلمان مدینہ کی طرف آنے لگے. اور مشرکین یہ لوگ کتنا خراب تھے اور مسلمان کو جانے بھی نہیں دیتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا حکم ہوا ہجرت کرو, تو اس وقت مشرکین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو رکھ کر گھر سے نکلے اور سورہ یاسین کی تلاوت اور مٹی اٹھا کر پھینکا. اور مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر اس غار سور میں گئے جہاں پر مٹی نے جالا بنایا تھا, کبوتروں نے انڈے بھی دیے تھے اور گھونسلہ بھی بنایا. پھر مشرکین یہاں تک بھی پہنچ گئے تھے اور مشرکین نے جا کر جب دیکھا یہ جالا ہے تو مشرکین نے کہا اس کے اندر تو کوئی نہیں جا سکتا, اگر ہوتا تو یہ جالا ٹوٹا ہوا ہوتا. تو حضرت ابو بکر صدیق مشرکین کے پیروں کی آواز سن کے کہا یا رسول اللہ مشرکین ہمارے پاس ہیں, اب ہم کیا کریں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ, مت ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور سبحان اللہ اتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن پھر 3 دن بعد اس گھر سے یعنی مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس اونٹنی پہ آئے. اور یہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اونٹنی قصوہ یا قصوہ. اس اونٹنی کا جب 4 سال حضرت ابو بکر صدیق سے خریدی 400 درہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور 11 سال تک رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے نا, اس اونٹنی کھانا پینا چھوڑ دیا اور روتے روتے اندر گئی. صحابہ کرام نے آنکھ کے اوپر ایک کالا پٹی بھی باندھی, یعنی صرف ایک اونٹنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبت. لیکن مکہ میں جو مشرک تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور آج بھی لوگ نہیں سمجھتے. اور یہ دیکھیں جتنے بھی قبر کے پر یہ 2 پتھر یہ سب لیڈیز اور ایک پتھر جینٹس. کن کے گھر کے سامنے رکی تھی اونٹنی؟ ابو ایوب انصاری. ابو ایوب الانصاری کے گھر کے پاس 2 یتیم لڑکوں کی جگہ تھی, سہل اور سہیل, وہاں بھی جا کر بیٹھے اور اس جگہ کو خریدا. اس کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی 10 دینار پڑے تھے سورہ بقرہ. اور پیچھے سے آ کر ان کو شہید, تو ان کا خون مبارک یہاں پہ قرآن میں جو اصل ہے نا وہ ترکی میں, ترکی استنبول ٹاپ کاپی پیلس تو کاپی. یہ جو ماڈل سمندر ریڈ سی, تو اس وقت مکہ کے لوگ اس راستے سے سفر کر کے مدینہ آتے تھے. تو اس وقت کا عام راستہ جو تھا یہ تھا مکہ سے مدینہ. تو جب مکہ سے مدینہ جی تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے نا تو یہ راستہ نہیں اپنایا. اگر اپناتے تو مشرکین ایزیلی پکڑ لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا نہیں آئے, جنوب مکہ سے غار سور جہاں پر مکری نے جالا بنایا تھا. اور پھر 3 دن بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ اپنایا. یہ دوسرا اور چلتے چلتے ام معبد کے پاس پہنچتے ہیں. تو یہ ام معبد جو تھی ایک بڑھیا تھی اور ان کا شوہر بکرے چراتا تھا. تو ان کے پاس جا کر کہا کیا آپ کے پاس کھانا ہے, ہم کھانا خریدنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کھانا تو نہیں ہے, صرف ایک بکری ہے جو بیمار ہے اور دودھ نہیں دیتی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو ہاتھ لگایا, اللہ سے دعا کی, سبحان اللہ بکری نے دودھ دینا شروع کیا. اور ان کے پاس جتنے بھی برتن تھے نا سب دودھ سے بھرے, صرف ایک بیمار بکری سے. سبحان اللہ. اور یہاں پہ مکہ کے مشرکین نے اعلان کیا جو بھی محمد کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام دے گا.
تو یہ 100 اونٹ کے لالچ میں سراقہ بن مالک نام کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے جیسے آگے بڑھے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا. پہلی بار تو نکال لیا, جب دوسری بار دھس گیا نکال لیا, اور جب تیسری بار دھس گیا اور گھٹنوں تک دھس گیا نکال نہیں پایا, اور کہنے لگا میں آپ سے عہد لیتا ہوں اور کچھ نہیں کہتا کہ آپ میرا امان دیتے, اب کچھ مجھے دے دیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سراقہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم آپ کو سونے کا تاج اور کنگن پہنائیں گے. دیکھیں ویسے تو مردوں کو سونا پہنا حرام ہے, لیکن صرف سراقہ بن مالک کو پہنایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے مکہ میں جا کر مکہ میں جو مشرک تھے ان کو کچھ نہیں بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بارے میں. اور یہ جو تاج اور کنگن ان کو پہنایا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کے زمانے. اور یہ جو تاج اور کنگن ان کو پہنایا گیا ایران کے بادشاہ کا تھا کسریٰ. اور یہ جو سفر تھا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ اس اونٹنی پہ قصوہ 10 سے 12 دن کا یہ سفر تھا. مکہ سے مدینہ 10 سے 12 دن کا یہ سفر تھا. اور یہاں پہ اور ایک چیز دیکھیں یہ والکنوں کے پہاڑ ہے اور مدینہ میں یہ لاوا ہے. تو لاوا حضرت عمر کے زمانے میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال سے پہلے صحابہ اکرام کو کہا تھا اگر مدینہ میں لاوا آئے تو تمیم الداری کو پکڑ کے لے آنا. تو یہ تمیم الداری کون تھے؟ تمیم الداری وہ صحابی تھے جنہوں نے دجال کو بھی دیکھا تھا. انہوں نے آ کر یہ سب بدل دیا. اور اس لاوے کی وجہ سے مدینہ کا شہر آج بھی تینوں سائڈ سے جلا ہوا ہے. اور آج آپ کو مدینہ میں جتنے بھی کالے کالے پتھر پہاڑ زمین نظر آتے ہیں نا اس لاوے کی وجہ سے جلا ہوا ہے. میوزیم سے باہر جا کر دیکھیے ایئرپورٹ بھی تو بہت ہے لیکن ایک طرف سے لاوا نہیں ہے. جبل احد جنت کا پہاڑ ہے. اس پہاڑ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اور یہ پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتے تھے. صرف اس طرف سے لاوا نہیں ہے. چلو آپ یہاں پہ دکھا دو پورا مدینہ کا شہر اور دیکھیں لاوے کی وجہ سے مدینہ کا شہر یہ تینوں سائڈ سے جلا ہوا ہے. صرف جبل احد اس طرف سے لاوا نہیں ہے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے آئے تھے اور اس راستے کو آج طریق الہجرہ کہتے ہیں. طریق الہجرہ تو ہجرت کا راستہ یہ ہے. تو یہ ہے مسجد توبہ, یہ ہے مسجد مصبہ. یہاں پہ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت صلاۃ پڑھی اور اسے مسجد فجر بھی کہتے ہیں, مسجد فجر. اور یہاں پہ جو راستہ ہے نا یہاں پہ مدینہ کے انصاری بچوں نے جو داف بجا کے گیا تھا وہ جو حضرت آمنہ کا جو جگہ ہے جی جو جگہ وہ حضرت آمنہ سے بلونگ کرتی ہے یہاں سے جی یہ مسجد قباء کے پاس. وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ نظر نہیں آتی تھی اب یہ ابھری ہے. جی جی ہم دیکھ کے آئے جی. اور یہ دیکھیں یہ تھی اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کر کے جب آگے آ رہے تھے اور یہاں پہ جب پہنچے نا ہم پر جب نماز فرض ہوا تھا جمعے کا نماز نہیں تھا. اسلام کی پہلی جمعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اس جگہ پہ ادا کی جو آج مسجد جمعہ. آپ لوگ گئے تھے مسجد؟ جی بالکل. وہاں پہ دیکھیں اوپر سامنے یہ دیکھیں مسجد جمعہ یہ آج سے 100 سال صلاۃ جمعہ پڑھ کے جب آگے آ رہے تھے تو مدینہ والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئے, یا رسول اللہ آپ میرے یہاں آئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اونٹنی قصوہ جہاں ٹھہرے گی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی جا کر ابو ایوب الانصاری کے گھر کے پاس 2 یتیم لڑکوں کی جگہ تھی سہل اور سہیل, وہاں پہ جا کر بیٹھے اونٹنی قصوہ اور اس جگہ کو خریدا. اس کا قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے 10 دینار اور یہ دینار سونے کا تھا. اور اسی جگہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو تعمیر کی 30 بائی 35 میٹر. اور مدینہ میں 90 کے قریب مساجد تھے اور 35 سے 40 کنویں تھے. اور مسجد قباء کے بالکل پیچھے ایک کنواں ہے, اب تو گئے تھے بیر ایورٹس جی اس کنویں کے پانی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ہاں بالکل گئے تھے وہ جس کے برابر میں اسکول ہے جی. اور یہ دیکھیے یہ ہے جبل سیرا سب مساجد. ہاں جی ہاں یہاں بھی گئے تھے. جنگ خندق جنگ خندق ہے جو خندق کھودی گئی نا جنگ خندق میں جو خندق کھودی گئی خندق یہاں سے لے کر ایسے یہاں تک کھودی گئی. اور یہ خندق کی لمبائی 2.5 کلومیٹر چوڑائی سلمان فارسی جی. اور یہ لمبائی 2.5 کلومیٹر چوڑائی 4.5 میٹر اور گہرائی 3.5 میٹر. اور یہ 2.5 کلومیٹر خندق صرف 6 دن میں کھودی گئی, صرف 6 دن میں.
اور مکہ سے جو مشرک آئے تھے نا، مشرکین کا کل تعداد 10,000 اور مسلمان یہاں پہ صرف 3,000 تھے، اور یہ جنگ 28 دن تک ہوا تیر اور پتھر سے۔ پھر اللہ کے حکم سے مشرکین کے اوپر ایک ہوا چلی، مشرکین کا تمبو وغیرہ اور کھانے پینے کا سامان سب اڑ گئے، اور یہ جنگ مسلمان جیت گئے۔ اور مشرکین جو آئے تھے نا، سے لے کر ایسے یہاں تک ہوتے گئے، یہاں سے لے کر یہاں تک ایسے، اور مشرکین آئے تھے اس راستے سے ایسے، یہ دیکھیں یہ مشرکین اور مسلمان اس طرح، خندق تو یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتے گئے، تو مشرکین یہاں سے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ یہ تو راک تھا نا، وہ جو کیا کہتے ہیں، کاٹے دار پتھر اور جلی ہوئی زمین، جلی ہوئی۔ لاوا ایک دفعہ نہیں آتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا اور بعد میں۔ اچھا، یعنی کیا نام ہے اس کا، غزوہ جو خندق وہ اس کے پہلے بھی آیا تھا؟ جی اس کے پہلے بھی آیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا لاوا۔ تو بسم اللہ، یہاں پہ دیکھیں، کیا آپ لوگ یہاں پہ گئے تھے مسجد حمزہ شہداء احد؟ ہاں جی کہتے ہیں، سامنے ایک چھوٹا سا ایک بہار ہے، اسے زبل رمات کہتے ہیں، زبل رما یا رمات، تو تیر کو عربی میں رمات کہتے ہیں، اسے سامنے تیر کو تیر انداز۔ تو جنگ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 صحابہ کا لشکر تھا، جن میں سے 300 منافق تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 700 صحابہ کا لشکر لے کے یہاں پہ آئے اور خیمہ لگانے کا حکم دیا، اور 50 صحابہ کرام کو ضبط رمات پہ تیر انداز قرار کیا، اور ان سب کو کہا جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی نیچے نہیں آنا، اور باقی 650 میدان میں اترے۔ اور مکہ سے جو مشرک آئے تھے، مشرکین کا کل تعداد 3000 اور مسلمان یہاں پہ صرف 700 تھے، اور خالد بن ولید اس وقت بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں عام لڑائی لڑنے لگے، لڑتے مشرکین ڈر سے اپنے خیموں پہ روانہ ہونے لگا، اور یہ دیکھ کر مسلمانوں نے کہا یہ جنگ تو ہم جیت گئے، اور جیسے نیچے اترے خالد بن ولید نے دیکھا پہاڑ تو خالی ہے اور مسلمان بہت کم، تو خالد بن ولید نے کیا کیا، پیچھے سے آ کر 10 صحابہ اکرام کو اس جگہ پہ شہید کر دیا۔ پھر اس جگہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا حضرت حمزہ یہاں پر شہید۔ پھر مشرکین مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ گئے، اور مصعب بن عمیر اس جگہ پر شہید ہو گئے تھے۔ مصعب بن عمیر جن کا چہرہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، تو انہوں نے وہی کہا تھا جی۔ اور اس جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دندان مبارک شہید ہوا، تو حضرت علی اور ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس جبل احد اس غار میں لے گئے۔ پھر مشرکین اور مسلمان جنگ لڑتے پہاڑ کے اوپر تک پہنچ گئے، اور مشرکین کا خیال آیا ہم اوپر تک تو پہنچ گئے، ہو سکتا ہے مسلمان ہمیں نیچے سے بند کرتے ہیں، تو ہم سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ تو مشرکین نے کہا ہم نے جنگ بدر کی بدلہ ہم نے لے لیا، اور نیچے آ کر اپنے خیمہ اپنا سامان لے کر مکہ چلے گئے۔ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جنت باقی شہر سے باہر تھی، اور 2 حصوں میں، اور یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ رہے تھے، تو مدینہ والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اونٹنی قصبہ جہاں ٹھہرے گی میں وہیں پر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر یہاں پر بیٹھی، اور یہ جگہ 2 یتیم لڑکوں کی جگہ تھی، سہل اور سہیل کی، اور یہ ہے ابو ایوب الانصاری کے گھر۔ یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن مہمان رہے، اور اس جگہ کے پاس یہاں پہ کچھ مشرکین کا قبر تھا، اس قبر کو ہٹایا، جگہ کو صاف کر کے یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو تعمیر کی، اور سبحان اللہ یہ دیکھیں مصلی نماز کی جگہ، اور یہ ہے اصحاب صفہ اس زمانے میں جن کے پاس گھر نہیں تھا وہ لوگ یہاں پر رہتے تھے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی، تو اسے اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اور یہ تھی کمرہ حضرت عائشہ، اور یہ حضرت سودا، 2 بیوی۔ مسجد نبوی تو بن گئے، لیکن اس وقت بھی ہماری قبلہ مسجد اقصی ہے، پھر 2 ہجری میں جب قبلہ چینج ہوا مسجد کو اپوزٹ میں کر دیا، یعنی اصحاب صفے کی جگہ مصلی اور اصحاب صفے کو پیچھے کر دیا، اور سائز جو ہے 37 بائی 35 میٹر۔ کیا یہ اصحاب صفہ آج ہے مسجد نبوی کے اندر؟ نہیں مجھے آپ لوگ ریاض الجنہ پہ گئے تھے نا؟ جی آپ کا انٹری ہوا تھا باب النساء سے، اور آپ کے لیفٹ سائڈ میں ایک چبوترا نظر آیا ہاں نیچے، جہاں وہ کہتے تھے بچوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے، لیکن وہ اصحاب صفہ نہیں ہے، لیکن سعودیوں نے وہاں پہ اصحاب صفہ بنایا نشانی کے طور کے بعد مسجد کو بڑا کر دیا، اور یہاں پہ مسجد 50 بائی 50 میٹر، اور 3 بیوی اور 1 بیٹی، حضرت عائشہ، حضرت سعودہ، حفصہ رضی اللہ عنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ۔ یہاں پہ 11 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، تو خلیفہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
پھر ان کے بعد یہ دیکھیں 17 ہجری میں حضرت عمر نے آ کر یہ جو اصل صفحہ تھا نا اسے ختم کیا اور مسجد کو بڑا کر دیا گیا. پھر حضرت عمر کے بعد ہے حضرت عثمان. حضرت عثمان نے آ کر مسجد کو اور بھی بڑھا دیا. اور دیکھیں اس وقت بھی مسجد نبوی کے اوپر کوئی بھی گنبد اور مینار نہیں بنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، یہ تینوں قبر مبارک اس وقت بھی مسجد سے باہر تھے. حضرت عائشہ کے حجرے میں، کیونکہ انبیاء یہ والی نہیں یہاں پہ یہ تینوں موڈ میں ہم نے وہ گھر اور حجرہ یہاں پر نہیں بنایا اور آپ کو نہیں دکھا، لیکن اس وقت تینوں قبر مبارک مسجد سے باہر تھی اس سائڈ پہ، اس سائڈ پہ. حضرت عائشہ کے حجرے میں. کیوں؟ کیونکہ انبیاء اور رسول جہاں پر انتقال کرتے ہیں ان کا قبر وہیں پھر وہاں پہ دیکھیں تینوں قبر مبارک مسجد کے اندر آتے ہیں. اور یہ 91 ہجری بنو امیہ ان کے زمانے میں مسجد کو اور بھی بڑا کیا اور خوبصورت. یہ دیکھیں یہ 4 مینار بھی بنا دیے اور تینوں قبر مبارک مسجد کے اندر بھی آ گئے. یہ آ گئے. جی یعنی حضرت عائشہ ان کا گھر اور حجرہ یہاں پہ مسجد نبوی کے اندر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باب باب السلام، یہ باب السلام باقی اس طرح. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ابھی تک اس کے اوپر وہ گنبد نہیں آئی. گنبد نہیں. پھر ان کے 50 سے 60 اور عباسیوں نے آ کر مسجد نبوی کے درمیان میں ایک وضو خانہ اور یہ 2 ایکسٹرا مینار بھی بنائے. مینار دیکھیں اس وقت کوئی بھی گنبد نہیں. اچھا اس وقت بھی گنبد نہیں ہے. گنبد یہاں سے. ان کے بعد یہ مملوک مصریوں نے یہاں پہ 200 سال حکومت کی. مصری کے بعد ترکی. تو مصریوں نے آ کر مسجد نبوی کے اوپر یہ بہت سارا یہ گنبد بناتے گئے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بھی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا اور آواز کو ایکو کرنے کے لیے یہ بہت سارا یہ گنبد بناتے گئے. اور یہ بڑا والا گنبد تینوں قبر مبارک کے اوپر اور یہاں پہ امام صاحب نماز پڑھاتے تھے. اور ترکیوں نے آ کر اسی گنبد کا رنگ سلور سے گرین کر. مصریوں نے یہاں پہ 200 سال حکومت کی. پھر ترکی 640 سال اور پورا مسجد کا رنگ بھی چینج کر دیا. اور 1255 ہجری میں ترکیوں نے ایسے مسجد نبوی کر دیا. ہاں وہ جو محراب وغیرہ جو ہے نیچے جو بنائی ہے وہ انہوں نے بنائی ہے. جی. پھر ترکی کے بعد آئے وہاں پہ سعودی. یہ ہے آج کے دور میں مسجد نبوی. اور ترکی ٹائم میں مسجد بس یہ ترکی مینار آج بھی ہے. اور سب سے پرانا مینار یہ ہے مملوک مصری مینار. یہ مینار آج سے تقریباً 500 سال پرانا یہ مینار ہے مصری مینار. اور یہ باقی سب بنایا سعودیوں نے. اچھا جب یہ والا مینار جو ہے وہ گرین ہے ٹاپ کے اوپر. جی یہ ترکی اور یہ مصری مملوک. اور یہ باقی سب بنایا سعودیوں نے. آپ کو اس معاملے میں دکھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج مسجد نبوی ہے. بس یہی شرط ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور یہاں پہ آج 10 لاکھ نمازی ایک ساتھ ایک ہی ٹائم پہ نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد کے اندر چھت اور سہن میں بھی. اور سبحان اللہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ سے. تو آپ لوگ ماشاء اللہ ریاض پر آتے تھے. آج نہیں. آج کہاں پر؟ آج امام صاحب. اچھا اور یہ حجرہ یہ صحن آنگن. اور اسی صحن میں تینوں قبر مبارک موجود ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب. اور یہ تھی قبر حضرت حفصہ اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اجمعین. ایک سوال پوچھیں آپ کو کاٹ کے، اگر میں غلط ہوں تفسیر میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جگہ ہے یہاں قبر کی. دیکھیں آپ کو یہاں اور یہ جو یہ تھی قبر حضرت حفصہ اور یہ حضرت فاطمہ اور یہ ام عائشہ اور یہ حجرہ. اور یہ جو دیوار ہے نا ایل شیپ میں، دیوار کے اس طرف ریاض الجنہ. اوکے 3 پلر 3 پلر 1 2 اور یہ 3. گرین جالی یہ ہے. تو قبلہ کس طرف ہے؟ سامنے اس طرف باب یہ بالکل. اور آج دیکھیں باب السلام اس طرف اور آج باب باقی اس طرف ہے. آج ہم جینس کہاں سے جاتے ہیں؟ یہاں سے ان کر کے یہاں سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں سے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب ہم جینس یہاں سے جاتے ہیں نا، اب ہم تو سلام لیفٹ سائڈ میں، اگر آپ رائٹ سائڈ میں دیکھیں نا ایک بڑا سا کیمرہ لگا ہوگا. تو چھت اور دیوار گرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ یہ تمام حجرے شریف کو گھرا کر یہ دیکھیں ان کو گھرا کر یہ 5 کونے والی دیوار کے اندر کر دیا. اور اس کے اندر نہ جانے کا کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی جا سکتا. عمر بن عبدالعزیز یعنی تقریباً 88 ہجری سے لے کر آج 1446 ہجری یعنی تقریباً 1300 سال سے بھی زیادہ ہوگا. اس کے اندر کوئی نہیں گئے، قبر تک کوئی نہیں گئے اور جانے کا راستہ بھی نہیں ہے. اور نیچے سے بھی جانے کا راستہ بند ہے کیونکہ انہوں نے نیچے سے بھی یہ شیشے کی دیوار. اور یہ دیوار کہاں تھا؟ جہاں سے پانی وہاں تک یہ دیوار ہے. تو نیچے سے بھی جانے کا راستہ بند. میں بھی یہی پوچھنے والا تھا. اور آج اس شال صرف یہ گرین کلر کا پردہ، اگر یہ پردہ آپ ہٹا دو تو یہ دیوار نظر آئے.
रियाज जन्नत इस तरफ, अगर हम सब नुसुक अपने पट में लेकर जाए ना तो हम लोग यहाँ से आके ऐसे यूँ रियाज जन्नत। और अगर सलाम देने जाना हो ना सिर्फ जेंट्स के लिए यहाँ से आप सलाम और बाप इस तरफ। और ये जो जाली लगा है ना इस जाली के अंदर लोग जाते हैं, साफ सफाई यहाँ तक बस। लेकिन अच्छा वो जो सफाई वाले में यहाँ तक जाते जी जाली के अंदर जो प्रिंस शेख जाते हैं ना इस जाली के अंदर जाते हैं। देखिए इस दीवार के अंदर एक छोटा सा होल, एक छेद नहीं है। हैं, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। इसका शेप ऐसे क्यों बनाया, सर्कल या स्क्वायर क्यों नहीं बनाया? अगर बनाते तो काबा समझ के लोग आज से तवाफ करते। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ये सोचकर उसी वक्त ये 5 कोने वाली दीवार के अंदर कर दिया। और ये जगह जो खाली है ना इस जगह पे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनका घर था इस जगह पर, जो जाली के अंदर है, लेकिन 5 कोने वाली दीवार के अंदर नहीं, जाली के अंदर। जाली के अंदर मोहम्मद बिन कलाउन ने आकर इस तरह एक गुंबद बनाया था लकड़ी का, लेकिन 200 साल बाद आसमानी बिजली गिरने से ये गुंबद चला। फिर दोबारा गुंबद बनाया सुल्तान अल अशरफ ने आकर, और ये सुल्तान अल अशरफ मिस्री थे। और ये छोटा सा ये गुंबद आज भी है इस हुजरे शरीफ के ऊपर, लेकिन हमें नजर नहीं आएगा। हाँ वो तो हमें जालियों के पीछे है, तो नजर नहीं आएगा। नहीं देखें ये जो गुंबद है ना जाली के, ये देखें इस हुजरे शरीफ के ऊपर। हाँ। और ये जो 5 कोने वाली दीवार के ऊपर ये बड़ा वाला गुंबद है, बनाया मिस्रियों ने और तुर्कियों ने आकर इसका नाम ये जो बाउंड्री वॉल है ना बस ये मदीना का शहर था, ये बाउंड्री वॉल बस ठीक है। ये मदीना का शहर था। यानी हम जिसे हरम कहते हैं। जी। और इस शहर में एक निज़ाम हुआ करता था, सलात फजर के बाद इस शहर के दरवाजे को खोलते थे और ईशा के फ़ौरन बाद इस शहर के दरवाजे को बंद कर देते थे। क्यों? और आज निज़ाम टर्किश दौर में ओके। जी। और आज ये पूरा शहर मस्जिद नबवी है, ये पूरा शहर आज मस्जिद नबवी है। देखिए टर्की टाइम में भी ये जन्नत बाग के शहर से बाहर थे, ये मस्जिद गवामा भी शहर से बाहर, बिल्कुल। ये मनाखा बाजार, ये फौजी किला था, ये मिस्री सफारा, और यहाँ पे आर्मी को ट्रेनिंग देते थे। और ये टर्की मस्जिद जो आज भी है मदीना में, और ये टर्की रेलवे स्टेशन जो आज बंद देखा था है। ना। हाँ 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 ये और देखे देखिए हैं। ज़ब्र सिला सब मसाजिद है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे एक तस्वीर भी है ऊपर देखिए। और ये रहा बाउंड्री वॉल, ये दरवाज़ा। अच्छा 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 और थोड़ा सा नीचे आ जाओ और यहाँ पे देखिए ये है मस्जिद जुम्मा, और ये मनाखा बाज़ार, ये मनाखा बाज़ार। और ये जो कपड़ा ये ड्रेसेस रखा है ना ये सिर्फ टर्किश कल्चर दिखाया गया।